बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कायद आज़म का एहसान के सिलसिले में दूसरे प्रोग्राम के लिए आपके खिदमत में हाज़िर हैं और हमारा जो मकसद है वो आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मेरे ख़्याल में बर सग़ीर और इस खित्ते और मैं दुनिया में भी ये कह सकता हूँ कि जो बहुत अजीम लीडर्स इंसानियत में पैदा हुए हैं उनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनका शुमार होता है। और बर सग़ीर में मेरे ख़्याल में उनकी कदो कामत का कोई लीडर नहीं पैदा हुआ। और पहले प्रोग्राम में हमने आपको उनके ख़ानदान और उनके पेरेंट्स के बारे में बताया था। आज हम उनकी पैदाइश और अर्ली जो उनकी ज़िंदगी है उसके बारे में बताएंगे, उनकी जो शुरू की तालीम है उसके बारे में बताएंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम उनकी आला तालीम के तरफ जाएंगे। तो मैं आपको पहले प्रोग्राम में ये बता रहा था कि बहुत ही एक नोटेबल, एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ानदान में जना साहब की पैदाइश हुई और उनकी परवरिश हुई। और आपके लिए ये चीज़ बड़ी दिलचस्पी का बहस होगी कि उनके वालिद साहब ने ये सोचा कि मेरी तिजारत इतनी ज़्यादा फल फूल नहीं सकती जहाँ पे वो हैदराबाद में मुकीम थे, और उस सिलसिले में फिर उन्होंने हिजरत का प्रोग्राम बनाया और कराची में आके वो आबाद हुए। और फिर कराची के वो जो बहुत ही कामयाब तरीन ताजिर हैं उसमें शामिल होते थे और बहुत ही थोड़े वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की। और जैसे मैंने बताया कि ये भी बड़ा अहम है कि कितना उनका जो ख़ानदान है वो मुहज़्ज़ब था, किस ख़ानदान में उनकी पैदाइश हुई और किस ख़ानदान में उनकी परवरिश हुई, उनकी एम्बिशंस क्या थीं, उनके मुस्तक़बिल के बारे में इरादे क्या थे, वो पॉजिटिव थे। क्योंकि ये बड़ा अहम है हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि जब आपकी जो निगाह है वो बुलंद होती है और जब आप मुस्बत सोचते हैं और आप एक टारगेट की तरफ जाते हैं और आपका हौसला जवां है और आपको यकीन है तो आप फिर अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। और ये सबक उन्होंने अपने वालिदैन से भी सीखा होगा और सीखा है, क्योंकि उन्होंने खुद उनकी पर्सनैलिटी जब डेवलप हो रही थी तो उनके पेरेंट्स का, बिलखुसूस उनकी माँ का बहुत ही अहम उनकी ज़िंदगी में और उनकी शुरू की परवरिश में रोल है। और मैं जैसे आपको पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई और जिन्ना भाई पूंजा उनके वालिद साहब का नाम था और मिठी बाई उनकी वालदा का नाम था। और वो उनके वालिद साहब कराची के बहुत ही प्रोमिनेंट और कामयाब ताजिर थे। जिन्ना साहब जब पैदा हुए तो वो इतने ज़्यादा तवाना नहीं थे, बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं थे, एक फ्रजाइल और कमज़ोर बच्चा थे। लेकिन उनकी वालदा उनको देख के बहुत खुश होती थीं और हमेशा बहुत पुरुमीद रहती थीं। और हमेशा अगर जो अर्ली उनकी जो पैदाइश के बाद की जो हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो उनकी जो वालदा हैं वो हमेशा ये कहती थीं कि मेरा बेटा बहुत कामयाब होगा और दुनिया में बहुत नाम पैदा करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के लिए भी और माँओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि माँ की दुआएं, माँ की परवरिश, माँ की ख्वाहिशात का ख्याल रखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। माँओं के लिए भी ये पैगाम है कि अपने बच्चों की परवरिश इस होप और इस उम्मीद के साथ करें कि दुनिया में बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ वो हासिल कर सकते हैं और उसके लिए उनको मुसलसल जो जद्दोजहद है, हिम्मत है, मेहनत है, वो करनी चाहिए। तो जिन्ना साहब जब पैदा हुए तो वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उनकी वालदा
کو بہت امید تھی، اور وہ امید جو والدہ کی تھی وہ پھر میٹیریلائز بھی ہوئی، اور جناح صاحب بعد میں ایک دنیا کے عظیم لیڈرز میں سے ایک لیڈر ہیں، اور ہمارے خطے اور ہمارے ملک کے تو سب سے عظیم لیڈر ہیں ہمارے محسن ہیں۔ تو وہ ان کی جو شروع کی پرورش ہے اس میں ان کی والدہ کا بہت بڑا رول ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی تربیت ہے، اور ان کی امید ہے جو ماں کو ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ جناح صاحب کا جو پیدائش کے وقت جو وزن تھا وہ بھی نارمل بچوں کے وزن سے کم تھا، تو کمزور تھے، لیکن ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ بہت بڑے اچیور ہیں، بہت بڑے کامیاب انسان بنیں گے، اور وہ انہوں نے اپنی ماں کے خواب کو پورا کیا اور وہ بہت کامیاب انسان بنے۔ قائد اور لیڈر کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس جگہ پہ ایک وزیر مینشن کی جو جگہ ہے اس پہ ایک میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو کہ قائد اعظم کی ارلی لائف کو ٹریبیوٹ کے طور پہ ہم وہاں جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جناح صاحب کی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ ان کا جو والدہ کی بہت قریب تھے، اور بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن تھی اپنی والدہ کے ساتھ جناح صاحب کی، اور ان کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں ان کی والدہ کا بہت زیادہ کردار بھی، رول بھی ہے، اور اس میں کچھ واقعات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اسکول، جو ارلی اسکول لائف ہے ان کی، تو کراچی میں انہوں نے 2 اسکولوں میں جو ریکارڈ ہے وہ ملتا ہے، اور ایک چرچ مشن اسکول ہے کراچی کا، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کا علمہ میٹر ہے یا مادر علمی ہے وہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہے، جس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان کے مختلف جو رجسٹرز ہیں ان میں ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ اس کی تاریخیں، اور ان کا پہلی دفعہ ایڈمیشن ہوا، دوسری دفعہ ایڈمیشن ہوا، اس کے جو ابھی بھی سندھ مدرسۃ الاسلام میں بھی ایک جناح صاحب کے بارے میں میوزیم موجود ہے، ان کی تصاویر اور ان کی بہت ساری، آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو آپ سندھ مدرسۃ الاسلام کو، اب وہ یونیورسٹی بن گئی ہے اور بالکل سینٹرل جگہ پہ ہے کراچی میں، تو آپ جب بھی کراچی جائیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سندھ مدرسۃ الاسلام میں بھی جائیں، اور وہاں پہ آپ وہ میوزیم جو سندھ مدرسۃ الاسلام میں بنایا گیا ہے، جو ان کے وائس چانسلر تھے ان کا نام بھی محمد علی شیخ ہیں، انہوں نے بھی جناح صاحب پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو 1887 میں 4 جولائی 1887 میں پہلی دفعہ 6 سال کی عمر میں جناح صاحب کے والد نے ان کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا، اور شروع میں وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ باہر کھیلنا کودنا ان کو پسند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے والد صاحب ظاہر ہے کیونکہ کاروباری آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ جناح صاحب ارتھمیٹک پڑھیں، اور وہ جناح صاحب کو کوئی اتنی زیادہ دلچسپی اس میں نہیں تھی، تو اس لیے شروع میں وہ زیادہ باہر کھیلنے کودنے کو ہی پسند کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور چرچ مشن اسکول یہ 2 تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے جہاں پہ جناح صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس کی تفصیل میں آپ کو کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ بڑا فریکوینٹلی جو ہے ان کی ایک آنٹ تھی، پھوپھی تھیں، وہ بامبے میں رہتی تھی، اور جناح صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی، انس تھا، اور وہ ہمیشہ ہر گرمیوں میں اپنی پھوپھی کو ملنے بامبے چلے جاتے۔ تو کئی دفعہ اگر آپ سندھ مدرسۃ الاسلام میں جائیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ سندھ مدرسۃ الاسلام اب سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ہے،
تو اس یونیورسٹی کے اندر ایک میوزیم ہے جس کے رجسٹر میں ان کا ایڈمیشن اور ری ایڈمیشن ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جناح صاحب جو ہے وہ جب چلے جاتے تھے تو پھر ان کا نام خارج ہو جاتا تھا یا رجسٹر سے، یا وہ چھوڑ جاتے تھے، اور پھر جب واپس آتے تھے تو وہ ری ایڈمٹ ہوتے تھے. لیکن یہ کل میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ بامبے میں جا کے بھی فارغ نہیں رہتے تھے، وہاں بھی جا کے وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے تھے. لیکن اب یہ ایک جو میں جناح صاحب کی زندگی کا ایک پہلو جو میں نے آپ کو شروع میں کے پروگرام میں بتایا کہ ہم بہت سارے پہلو ان کی زندگی کے اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن ایک پہلو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تھا ان کی تعلیم کے ساتھ وابستگی، تعلیم سے محبت اور اس کی امپورٹنس، اور بالخصوص اپنی علما میٹر جو مادر علمی ہے. تو ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں آپ پڑھتے ہیں ان کی آپ اونرشپ لیں، آپ کو ان اداروں کے ساتھ، اور وہ جو اگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور وہ اس سے بہت سارے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے سکولز، اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز کو بہت کچھ ہم واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ جس مادر علمی سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس مادر علمی کا آپ پہ بہت حق ہے. تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور جب آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو آپ کی وابستگی تعلیمی اداروں کے ساتھ، بالخصوص جس تعلیمی ادارے میں آپ پڑھیں ہیں. تو جناح صاحب کی زندگی کا یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ ان کا فوٹے ہی نوجوان نسل تھی، وہ نوجوان نسل سے خطاب کرتے تھے، نوجوان نسل ہی ان کی ساری سٹرگل میں ان کا ساتھ دیا. تو ان کا جو فوکس تھا وہ نوجوان نسل پہ تھا. اور آج ہمارے لیے جو ہماری جنریشن ہے یا جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت، اور خاص طور پہ ہم جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن ہے وہ یہ تھا کہ نوجوان نسل پہ فوکس کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی خواندگی، ان کا علم، ان کو بہترین شہری بنائیں، اچھے انسان بنائیں، تعلیم یافتہ بنائیں، اور اس پہ انویسٹ کریں. اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جناح صاحب نے اپنی وراثت کا جو بہت بڑا شیئر ہے وہ مختلف تعلیمی اداروں کو دیا، اور اس میں 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم، آپ اس زمانے میں دیکھیں بہت بڑا پیسہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے حساب سے کوئی کیلکولیٹ کرے 1 کروڑ کا سونا جو اس وقت ملتا تھا، اور آج تو میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ 50 کروڑ یا 1 ارب روپے سے بھی زیادہ بنے گا. تو 1 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی جو ان کی وصیت ہے، انہوں نے اپنی جو انہیریٹنس تھی، جو وراثت تھی، اس میں سے 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم انہوں نے اپنے علما میٹر سندھ مدرسۃ الاسلام کو دی. تو یہ ان کا پیغام تھا کہ اپنے مادر علمی سے محبت کریں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 مختلف اداروں کو 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم دی. ایک اسلامیہ کالج پشاور اور ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. 1 کروڑ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو دیا، 1 کروڑ روپیہ انہوں نے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا، اور 1 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی وراثت میں سے اسلامی کالج پشاور کو دیا. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے جو قائد اعظم کے کنڈکٹ سے اور ان کی زندگی سے آج کے ہماری نسل کو بھی حاصل کرنا ہے، اور مستقبل کی نسل کو بھی حاصل کرنا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی افادیت کیا ہے، اور آپ کو تعلیم پہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک پہلو تھا جو باتوں میں بات نکل آئی، اور میں چونکہ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ان کی زندگی کے اس پہلو سے بھی آپ کو آشنا کروں کہ انہوں نے اپنی وراثت کی زیادہ تر رقم جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو ڈونیٹ کی، اور سندھ مدرسۃ الاسلام جو ان کا اپنا مادر علمی تھا اس کو بھی اس کا ایک خطیر رقم جو 1 کروڑ روپے اس زمانے میں تھی وہ دی.
پھر ہم ان کی وہ ابتدائی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ جناح صاحب کی زندگی کے اوپر ان کی ایسوسیشن اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور ان کی والدہ کے ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم پہ بہت اثر تھا، اور اسی اثر کی وجہ سے ان کی جو پہلی شادی ہوئی وہ ایمی بائی جناح، ان کی جو پہلی زوجہ ہے وہ ایمی بائی جناح بہت ارلی ایج میں، بہت نوجوان وہ تھے، اس میں ان کی شادی ہوئی. اور وہ ایمی بائی جناح جو تھیں وہ ان کی فرسٹ کزن تھی. تو لیکن جناح صاحب نے یہ شادی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی. جناح صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ایمبیشس بھی تھے، وہ پڑھنا بھی چاہتے تھے، وہ اپنے کیریئر کو بھی آگے پرسو کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ماں کی خواہش کو ٹالا نہیں، اور انہوں نے اپنی ماں کی خواہش کے مطابق ایمی بائی جناح جو ان کی پہلی زوجہ تھیں ان کے ساتھ شادی کی. اور جو دوسری ان کی زوجہ ہیں وہ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے. تو میں آج کے پروگرام میں آپ کو جناح صاحب کی پیدائش اور ان کی شروع کی تعلیم اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جناح صاحب کی جو سارا تعلیمی سلسلہ ہے برصغیر میں، جو کہ کراچی اور بامبے میں ہے، اس کی تفصیل، ان کی ارلی لائف کی تفصیل، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ لندن چلے گئے تو برطانیہ میں جو ان کی تعلیم ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کو جناح صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.